अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन ख़बरों पर आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश पर आपसे बात करनी है। आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश का जो ये इनकलाब आया है, बाज़ लोग कह रहे हैं कि इसे इनकलाब नहीं कहना चाहिए, जबकि इनकलाब का मैं आपको बताऊं कि हकीकी मानी क्या है कि हुकूमत की तब्दीली जो अवामी ताकत के ज़रिए अमल में लाई जाए। तो यहाँ हुकूमत को तब्दील किया गया अवामी ताकत के ज़रिए, अवामी क़ुव्वत के ज़रिए, अवामी एतमाद और यकीन के ज़रिए से तब्दील किया गया, क्योंकि अवाम को यकीन था कि अगर हम निकले, हम सब मुत्तहद होकर निकले, तो कोई वजह नहीं कि मज़बूत से मज़बूत तरीन हुकूमत भी हमारे मुतालबात के सामने घुटने ना टेके। अवाम को यकीन था कि चाहे आर्मी चीफ और बांग्लादेशी आर्मी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के पीछे खड़ी है, उसकी पुष्ट पनाही कर रही है, मगर फिर भी जब इंसान को यकीन हो तो वो होकर रहता है। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, इसलिए आज़ादी इंसानी जबिल्लत, इंसानी फितरत में शामिल है। जब आप उसे दबाव के तहत, जबर के तहत, जुल्म के तहत आप दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो उस जबर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है। आप किसी इंसान को जबर के ज़रिए, दहशतगर्दी के ज़रिए, फस्तायत के ज़रिए उसे दबा कर नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक। कतील सिपाही ने कहा था कि कतील उस जैसा मुनाफिक नहीं कोई, कतील उस जैसा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। यानी इंसानी फितरत में ये भी शामिल है कि जब उस पर जुल्म किया जाएगा तो वो उस जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेगा, वो उस जबर के ख़िलाफ़ उठेगा, वो उस जबर करने वाले का हाथ रोकेगा। तो यही हुआ। चंद तलबा ने एहतजाज किया। उनका मुतालबा बांग्लादेश में कोटा सिस्टम से मुताल्लिक़ था। उनका कहना था कि जो अवामी लीग ने ये कानून बनाया है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1971 में की जंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की, उनकी नस्लों को नवाजा जाए, उनके लिए इन्होंने 30% कोटा मुख्तस कर दिया। उसके बाद जो अहल लोग थे, जो अहल तालिब इल्म थे, जिनकी तालीम भी थी, सब कुछ था, मगर उन्हें वो सीटें नहीं मिलती थीं। दूसरी वजह वहाँ पर यह बनी कि वहाँ भी अकरबा परवरी होने लगी। आपको बताता चलूँ कि 1971 में जब शेख मुजीब को उनकी अहलिया और बच्चों और फैमिली समेत कत्ल किया गया, तो शेख हसीना वाजिद और इनकी बहन शेख रिहाना, ये दोनों मुल्क से बाहर थी, जर्मनी में तालीम हासिल कर रही थी, और इसलिए खुशकिस्मती से ये बच गईं। और उसके बाद इन्होंने आकर 1981 में ये फिर बांग्लादेश आई। उससे पहले ये इंडिया चली गई और वहाँ पर इन्होंने असाइलम ले लिया, सियासी पनाह ले ली, और उसके बाद ये आकर इन्होंने हुकूमत की। अब मुसलसल 15 साल से इनकी हुकूमत थी, और इस दफ़ा जो इन्होंने हुकूमत बनाई उसमें जबर था, फस्तायत थी, धांधली थी, और इन्होंने तमाम मुखालिफिन को, वो चाहे खालिदा ज़िया हो या जमात इस्लामी हो, उन पर इन्होंने तकरीबन पाबंदी लगा दी और उनके लीडरान को कैद कर दिया। खालिदा ज़िया पाबंद सलासल थी और रात उन्हें भी रिहाई मिल गई।
اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے لیڈران کو چن چن کر پھانسیاں دی گئی، ظلم اور جبر کے بازار گرم کیا گیا۔ اور اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، چونکہ 1971 تک بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی تاریخ ایک جیسی ہے، اس کے بعد انہوں نے آزادی لی، وہ الگ ہوئے، جس طرح بھی ہوئے وہ پرانا قصہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تاریخ الگ سے رقم کی، اور شیر بنگال ٹیپو سلطان اور وہ ان کی اولادیں ہیں، انہوں نے بھی کبھی آزادی پر مصلحت نہیں کی۔ اور اب وہاں پر ان لوگوں نے، ان طالب علموں نے، بنگلہ دیشی طالب علموں نے 300 شہادتیں دیں، 15,000 سے زائد کو گرفتار کیا گیا، 20,000 سے زائد زخمی ہوئے، اور تب جا کر انہیں ان کے مطالبات میں کامیابی ملی۔ حسینہ واجد نے تمام اہم جگہوں پر اپنے لوگوں کو تعینات کیا۔ آرمی چیف جو تھے یہ بھی ان کے اپنے لگائے ہوئے تھے۔ دسمبر 2023 میں انہیں چیف آف جوائنٹ اسٹاف مقرر کیا گیا، اور اس کے چند ماہ کے بعد انہیں آرمی چیف جون میں انہیں آرمی چیف لگایا گیا۔ حسینہ واجد کو یہ یقین تھا، اور اس کے لہجے میں فرعونیت بھی اسی لیے تھی کہ جب طلباء کا احتجاج زور پکڑنے لگا تو حسینہ واجد نے اعلان کیا اور حکم دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، انہیں کچل دو۔ گویا اس کے حکم کو مانتے ہوئے بنگلہ دیشی پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی، مگر وہ لوگ پھر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اور حامد میر نے کہا ہے کہ کسی حکومت کو آرمی چیف یا فوج کی حمایت سے برقرار نہیں رکھا جا سکتا، حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے عوامی حمایت درکار ہوتی ہے، اور جب کسی حکومت سے عوامی حمایت چھن جائے، عوام اس کی بیک پر نہ ہوں، تو اس حکومت کو قائم و دائم رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب آرمی چیف نے، جو شیخ حسینہ واجد کے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے وفادار بھی ہیں اور ان کے قابل اعتبار بھی ہیں، مگر وہ بھی حکومت تو نہ بچا سکے، البتہ یہ انہوں نے ضرور کیا کہ شیخ حسینہ واجد کو ان لوگوں کے ہتھے چڑھنے سے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کا کھانا تک تیار تھا، مگر اللہ نے اسے وہ کھانے کا وہ وقت بھی نہ دیا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو یہ بنجارن جب یہاں سے لاد کر چلی گئیں اور انڈیا چلی گئیں، کیونکہ وہ انڈیا نواز تھیں اور انڈیا ہی ان کے پیچھے تھا، انڈیا کی انہیں مکمل سپورٹ تھی، اسی لیے بنگلہ دیشی عوام انڈیا سے بھی متنفر ہیں اور اس حکومت سے بھی متنفر ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں اور ان کے ہاں کچھ چیزیں اس وقت مشترکہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو 3 آر ہیں اس کی کافی مماثلت ہے پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں۔ نمبر 1 ریگنگ، نمبر 2 ریزسٹنس، نمبر 3 ریپریشن۔ اب ریپریشن ہے کسی چیز کو دبانا، زبردستی دبانا، ریزسٹنس ہے مزاحمت کرنا، ریگنگ ہے دھاندلی۔ یہی سب کچھ ہمارے ہاں بھی ہوا ہے۔ الیکشن 2024 میں دبا کے ریگنگ پاکستان میں کی گئی، مزاحمت عوام کر رہے ہیں اس حکومت کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اس فسطائیت کے خلاف جو 2.5 سال سے پاکستانی عوام پر کیا جا رہا ہے، خصوصاً تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں اور کارکنان پر، خواتین پر۔ اور ریپریشن
زبردستی دبایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ جلسے نہیں کرنے دیے جاتے، جلوس نہیں نکالنے دیا جاتا، احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا۔ یہ تینوں چیزیں جو بنگلہ دیش میں بھی تھیں، یہاں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور اس کے علاوہ ہے اقربا پروری، اور اسی طرح سے اپنوں کو نوازنے کا کلچر۔ بنگلہ دیش میں بھی حسینہ واجد نے اپنی بہن شیخ ریحانہ کے بچوں کو تیار کر رہی تھی، انہیں تیار کیا گیا تھا، انہیں اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا گیا تھا، اور شیخ حسینہ واجد نے اپنا بیٹا بھی اپنا جانشین کے طور پر اسے بھی متعارف کرا دیا تھا، اور ان کی بیٹی بھی تھی جو ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ اسی طرح سے جو یہاں ہے، اور یہ کہہ رہی تھی بار بار، شیخ حسینہ واجد نے احتجاج کو کچلنے کے لیے بار بار کہا کہ انہیں کچل دو، یہ دہشت گرد ہیں، حالانکہ وہ اپنے جائز حقوق کی جد و جہد کر رہے تھے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ حسینہ واجد جب خدا کے لہجے میں بولتی تھی تو وہ بات نہ عوام کو پسند آئی، نہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کا لیڈر تھا، جو شیخ مجیب الرحمان تھا، وہ اسے اپنا بانی بنگلہ دیش کہتے ہیں، اور اس کی بے پناہ عزت کی جاتی تھی، مگر اس بیٹی سے عوام نے شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں کو توڑا اور ان پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ یعنی انہوں نے کہنا یہ چاہا، میسج ان کا یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان، آپ نے جو بیٹی ہم پر مسلط کی وہ اس قابل نہیں تھی کہ ہم اس کا احترام کرتے، اور اس کی وجہ سے آج آپ کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان کی معیشت سے بہت بہتر تھی، ان کے پاس تقریباً 40 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ ہمارے پاس 7 یا 8 ارب ڈالر ہے۔ ہم مقروض بہت زیادہ ہیں، بنگلہ دیش ہم سے بہتر تھا، لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صرف معاشی ترقی سب کچھ نہیں ہوتی، معاشی ترقی کے ساتھ سیاسی استحکام ضروری ہے، جہاں سیاسی استحکام ہوتا ہے وہاں معاشی ترقی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز جو بنگلہ دیش اور پاکستان میں سیم ہے، مماثلت رکھتی ہے، وہ 3 سیز ہیں، یعنی سی، بی کے بعد جو سی آتا ہے الفابیٹ، وہ ہے نمبر 1 ہے کرپشن، جو پاکستان میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اور حسینہ واجد پر بھی یہ الزام لگایا گیا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے کورژن، یعنی جبر، ڈنڈے کے زور پر دبانا، عوام کو ہانکنا، یہ دوسرا سی ہے وہاں پر کوئرژن والا۔ اور تیسرا سی ہے کرونیزم، یعنی اپنوں کو نوازنا، یاروں سے یاری نبھانا۔ یہ سب کچھ وہاں ہوا کہ انہوں نے بھی اپنوں کو نوازا، اپنے خاندان کو نوازا، اپنی جماعت کے کارکنوں کو نوازا جو عوامی لیگ کے تھے۔ اس طرح سے یہ ہوا کہ عوام پھر اس کے بعد ان کے جذبات جو تھے وہ بے قابو ہو گئے۔ اس تمام فسطائیت کے بعد آخر فتح عوام کو ملی، اور اس فتح کے نتیجے میں اب شیخ حسینہ واجد استعفیٰ دے کر چلی گئی ہیں، اور اب فوج نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نگران حکومت قائم کر دیں گے 3 مہینے کے لیے، مگر وہاں کی عوام اس حکومت کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کو لاہور ہائی کورٹ نے بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ حکومت تمام تحریک انصاف کے رہنماؤں کو
اسی طرح سے صوبہ بدر کر کے دوسرے صوبوں کی پولیس کے حوالے کر دیتی ہے، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اگلی خبر ہے کہ رحیم یار خان سے تحریک انصاف کے ایم این اے غلام مصطفیٰ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔